हालेलुया। आज खूबसूरत मौका के लिए हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि हम उसकी बारगाह में आकर झुक सकें, उसका नाम ले सकें। आमीन। आइए मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर की किताब खोलें और हम 84 ज़बूर को पढ़ेंगे और खुदावंद के पाक कलाम की अहम बातें जो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। पहली 4 आयात को हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 84 और पहली 4 आयात। ऐ लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़हबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा गया, सुना गया, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। जो आज हम पैगाम सुनेंगे उसका उन्वान है हैकल खुदा का मक़दस। कितने लोग जानते हैं हमने हैकल और खादमीन पर एक सेमिनार भी किया था? किसी को पता है? वो बल गया ना, वो साल तो बहुत हो गया मेरा ख्याल है ना। आप उन संडे का कलाम नहीं याद है तो फिर बहुत मुश्किल है। आज हम जानेंगे खुदा के पाक कलाम को जो खुदा का मक़दस है, खुदा की हैकल। और क्या आप जानते हैं कि खुदा का जो घर है, हैकल जो है, उसका क्या मतलब है? हैकल का मतलब पता है क्या है? जी शाबाश, इबादत का। और ऊंची आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए। यदि तुझे गुस्सा करना है वो ठीक नहीं। दुआ का घर और खुदा से मुलाकात का जरिया, मुकद्दस जगह का बाश। और चले हम खुदा के पाक कलाम को जानते हैं। यहोवा शामा का क्या नाम? यहोवा शामा, जिसका मतलब है खुदावंद मौजूद है, खुदावंद हाजिर है। कौन सी जगह? जहां खुदा हाजिर होता है, जहां खुदा मौजूद होता है, जहां इसको पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम, खुदा का मक़दस, खुदा का खैमा। और एक और बड़ी बात, खुदा की उम्मत को मुत्तहिद रखने का जरिया। खुदा का घर, खुदा की हैकल, खुदा की उम्मत को, खुदा के लोगों को, कलीसिया को मुत्तहिद रखने का जरिया, इबादत का, खुदावंद का घर, जिसमें बुत नस्ब ना हो। क्योंकि अगर बुत होगा तो वो मंदिर होगा, वो खुदा की हैकल नहीं होगा। खुदा की हैकल मुकद्दस और पाक तरीन मकान है, खुदा का घर है। और हैकल में और मंदिर में फर्क है। मंदिर में क्या होता है? बुद्ध होता है, पर हैकल में खुदा होता है। तालीम जा सकते हैं, समझ आएगी। हैकल में कौन होता है? खुदा। खुदा जिंदा होता है और वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उस पर रहम करता है। सो बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा की कुर्बान गाह भी इसको कहते हैं। कौन सी जगह? खुदा की कुर्बान गाह। और जब हम तवारीख की दूसरी किताब को खोलें,
اس کے 3 باب کو اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں خدا کے پاک کلام کو، تو ہم جانیں گے مرد خدا داؤد جو ہے اس نے خواہش کی کہ میں خدا کا گھر بناؤں، میں خدا کی ہیکل بناؤں، میں خدا کے رہنے کے لیے گھر بناؤں، کیونکہ اس سے پہلے خدا کس میں رہتا تھا؟ خیمے میں۔ کون سی جگہ خدا کے لیے بنائی گئی تھی؟ خیمہ۔ اور وہ خیمہ جس میں بنی اسرائیل اس کو اٹھا کر لیے پھرتے، اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے یہ بات خدا کے بندہ نے اپنے دل میں ٹھہرائی کہ میں خدا کے لیے ایک ایسی سکونت گاہ بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ بادشاہی محل اس نے تعمیر کیے اور شہزادوں کے لیے اس نے محل تعمیر کیے، اس نے شہزادیوں کے لیے محل تعمیر کیے، اس نے بادشاہ کے لیے محل تعمیر کیے، پر وہ چاہتا تھا جیسے عالی شان مکان بادشاہوں کے لیے رہنے کے لیے ہے، لوگوں کے رہنے کے لیے ہے، اس طرح ایک عالی شان مکان، ایک عالی شان عمارت، ایک عالی شان گھر خدا کے لیے بھی ہو۔ تو اس نے اس کے لیے خدا کے حضور میں کہا کہ میں خدا تیرے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں، پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کو خدا نے کہا تیرا بیٹا جو تجھ سے پیدا ہوگا، جو تیرے صلب سے ہے، وہی میرے گھر کو بنائے گا، تعمیر کرے گا۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں اور بڑی غور طلب باتیں ہیں جن کو آپ نے سیکھنا ہے، جاننا ہے۔ تواریخ کی 2 کتاب کے 3 باب میں پہلی آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، خدا کے کلام میں سے بڑے غور سے بات سنیں گے۔ اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یا بوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا۔ آمین۔ کون سی جگہ؟ آج کل اس کا سوشل میڈیا پر، دنیا کے میڈیا پر بڑا چرچا ہے، جسے حرم الشریف کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ کون سی جگہ؟ حرم الشریف جسے کہتے ہیں مسلمان لوگ، ٹھیک ہے؟ ایسی جگہ ہے جہاں پر کیا بنائی گئی تھی؟ ہیکل۔ غور سے بات سننی ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ وہ ہیکل ہے جو سلیمان نے بنائی، یہ 950 قبل مسیح میں اس کی بنیاد ڈالی گئی۔ کب یہ ہیکل بنی؟ یسوع مسیح کے آنے سے 950 سال پہلے یہ جگہ مخصوص کی گئی اور اس جگہ ہیکل بنی۔ پر ہوا کیا؟ یہ ہیکل کب برباد ہوئی؟ یہ ہیکل اس طرح خوبصورت بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر سونا مڑا گیا تھا اور سفید پتھروں سے اس کو بنایا گیا تھا، بڑی ہی قیمتی جوہرات اس پر لگائے گئے تھے بڑی محنت کر کے۔ سو خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مرد خدا ہمیں یہ بیان کرتا ہے، حزقیل نے بھی اس کے بارے میں وہ پیشن گوئی کی اور اس نے بیان کیا 587 قبل مسیح میں اس ہیکل کو آگ لگا دی گئی، اس ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اس ہیکل کو لوٹ لیا گیا، کیونکہ بابل کے لوگوں نے اس پر چڑھائی کی یروشلم کے اوپر، اور انہوں نے خدا کے گھر کو بھی برباد کر دیا، محلوں کو جلا دیا، خدا کی ہیکل کو بھی انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی میں وہ جب بابل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کون یہ چیزیں لے کر گیا؟ ہاں جی، دانیل کی کتابیں پڑھے تو میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کون اسیر کر کے لے گیا تھا؟ نبوکت نظر، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہوا جس کا نام کیا ہوا؟ دارا بادشاہ، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا؟ خدا کے مقدس ان ہیکل کے برتنوں کو اس نے
بیع کے لیے استعمال کیا، اپنے مقصد کے لیے. یہ خدا کے لیے مقدس پاک ترین چیزیں جو تھی اس نے جب ان کو لیا تو ہیکل جو خدا کا گھر ہے اس کی جو چیزیں ہیں جب کوئی انہیں غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کو سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ خدا کے لیے خاص چیزیں ہوتی ہیں. یہ کسی عام انسان کے استعمال کے لیے اس کے پرپس کے لیے نہیں ہوتی. سو بی کیئرفل. چرچز کی چیزیں بڑے ہی محتاط ہو کر ہم استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ خدا کی ہیکل کی جو چیزیں ہیں جو خداوند کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں، خدا کے گھر کے لیے ہوتی ہیں، ان کو بہت ہی محتاط ہو کر استعمال کرنا چاہیے. خداوند کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہیکل میں لوگ جب مرد خدا سلیمان اس گھر کو، اس ہیکل کو تعمیر کرتا ہے، اس گھر کو بناتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہت ساری قربانیاں دے کر اس گھر کو، اس ہیکل کو مخصوص کیا تھا. کیسے مخصوص کیا تھا؟ بہت ساری قربانیوں کے ساتھ اس نے خدا کے گھر کو مخصوص کیا تھا، خدا کے گھر کو مسا کیا تھا. پر اس ہیکل کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے خدا کی آنکھیں، خدا کا دل، خدا کے ہاتھ، خدا کے کان، خدا کی حضوری، خدا کا تخت، خدا کی شکائنا ابر خدا کا اس ہیکل میں موجود رہتا تھا. اس ہیکل کے اندر پاک ترین مقام میں ایک سونے کا صندوق رکھا ہوا تھا جس کے اندر 2 تختیاں تھیں اور سونے کا مرتبان تھا جو اس من سے بھرا ہوا تھا جو آسمان سے خداوند برساتا تھا. اور پھر ہارون کا آسا جو پھلا پھولا ہوا تھا، جو سوکھی ایک لکڑی تھی پر اس پر شگوفے نکلے اور بادام لگے. ٹھیک ہے؟ یہ خدا کی ہیکل میں پاک ترین مقام میں اس جگہ پر صندوق موجود رہتا تھا. اور کسی نے اس چیز کو سیکھنا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ سیکھے، غور سے سنیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آج کے پیغام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، خاص ہے. یہ ہم سب کے لیے خداوند نے اس کلام کو تحریر کروایا ہے، لکھوایا ہے، تاکہ ہم خدا کے مقدس سے اپنے لیے پاور کو حاصل کر سکیں. جب ہم زبور 20 پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے اس کی دوسری آیت کو، کیونکہ خدا کی ہیکل سے، خدا کے پاک ترین مقام سے، خدا کے مقدس سے، خدا کے گھر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا پڑھتے ہیں. خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں، خدا کی ہیکل میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، زبور 20 اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھا ہے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے. آمین. خداوند کیا کرتا ہے؟ مقدس سے، اس پردے کے پیچھے سے خدا کیا کرتا تھا؟ ہمارے لیے پوشیدگی سے، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں تھی، پر کہاں سے؟ پوشیدگی سے، پردے کے پیچھے سے، اس پاک ترین مقام سے خدا کیا کرتا تھا؟ کمک بھیجتا تھا. کن لوگوں کے لیے؟ جو خدا کی ہیکل کے لیے کام کرتے، جو خدا کی ہیکل کو بناتے، جو خدا کے لیے ہیکل میں نظریں بھیجتے. وہ تیری نظروں کو یاد کرے گا جو تو اس کی بارگاہ میں، اس کی ہیکل میں دیتا ہے. یاد رکھیں، خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر میں. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں 3.5 سال کی جو انہوں نے خدمت کی، اس زمینی خدمت میں ہیکل میں جاتے تھے. کب سے یسوع جانا شروع ہوئے ہیکل میں؟ پتہ ہے آپ کو؟ کب سے؟ جب یسوع 12 سال کے تھے. مقدس لوکا کی انجیل ہمیں بیان کرتی ہے، دوسرا باب پڑھتے ہیں، اس کے اندر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع جب 12 سال کا تھا وہ ہیکل میں گیا اور
اور استادوں کے ساتھ ان کے بیچ میں بیٹھ کر وہ خدا کے کلام کی شریعت کی باتیں کرتا تھا۔ خدا کی ہیکل میں یسوع خدمت کے بعد، جب یسوع نے خدمت شروع کی تو اس خدمت 3.5 سال کے اندر بہت مرتبہ یسوع